बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर लम्हे तब्दील हो रहा है, नंबर्स गेम तब्दील हो रही हैं और मामला इस वक्त हवा में मुअल्लक है। किसी के पास भी इस वक्त तक 172 साफ अरकान नहीं है। वेरीफाइड जो वोट होते हैं वो अभी तक किसी के पास भी 172 नहीं है और आज और कल कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, मुलाकातें जारी हैं, एक दूसरे के तोड़े जा रहे हैं बंदे, इत्तेहादियों की मिन्नत समाजत की जा रही है और MQM मुतहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त एक वाहिद इत्तेहादी जमात रह गई है हुक्मरान पार्टी तहरीक इंसाफ की, कि जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। उनके हैं 7 वोट और अगर वो फैसला करते हैं अपोजिशन के हक़ में तो अपोजिशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले जाएगी और अगर MQM के 7 वोट जाते हैं गवर्नमेंट साइड पे तो गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ले जाएगी। 172 नंबर उसी जमात के पूरे होंगे जिसके साथ MQM जाएगी। ये है इस वक्त लेटेस्ट पार्टी पोजीशन, क्योंकि बाकी तमाम जमातें अपना अपना फैसला कर चुकी हैं। जमात इस्लामी इस वक्त गैर जानिबदार है और वो उसका प्रोग्राम है कि वो वोट डालने नहीं आएगी। अगर वो वोट डालने नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट को फेवर होगी। अली वज़ीर साहब अभी तक जेल में हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। एक पीपल्स पार्टी के MNA बैरून मुल्क हैं, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा है और उन्होंने अभी वापस आना है, वो पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, ये सारी चीज़ चल रही है। लेकिन स्टार्ट हम लेंगे पंजाब से। चौधरी साहब आप बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अभी तक वज़ीर आला हैं और उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास मौजूद है, क्या वो अमानतन रखा हुआ है? और फिर ये कि वो जो इस्तीफ़ा है वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा और उसकी वजह क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पहले अपनी मेजॉरिटी शो करनी है तब जाके वो इस्तीफ़ा प्रोसेस होगा। वो एक अपना उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही साहब ने एक टाइम फ्रेम तय किया है जिसके मुताबिक वो जा रहे हैं कि पहले हम अपना होल्ड जो है कंसोलिडेट कर लें इस्लामाबाद में और अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो ज़रूरी लवाज़मात है वो पूरे कर लें। उसके बाद वीज़ा जो इस्तीफ़ा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वो गवर्नर को पेश होगा। गवर्नर उनको बुलाएंगे और पूछेंगे भाई आप मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं या आप किसी दबाव में आकर इस्तीफ़ा सबमिट कर रहे हैं। वो अगर कहेंगे हाँ जी मैं वैसे मर्ज़ी से दे रहा हूँ तो वो एक्सेप्टेंस का अनाउंस कर देंगे। उसके बाद असम्बली का सेशन कॉल करेंगे इन डे और सो। तो ये अभी वो अपने प्लान के तहत डिले कर रहे हैं इस्तीफ़ा को, ये यानी उसमें वो मसला ख़त्म है। दे आर गोइंग बाई सर्टन प्लान। इसका मतलब है कि अभी तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं और वो अपना काम कर रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब। उनका इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर के पास है अमानतन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस दौरान करेंगे अपनी एक तो अक्सरियत शो करेंगे पंजाब में इस इस्तीफ़े से पहले। जब नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो तब ये इस्तीफ़ा प्रोसेस होगा और उसके बाद और या फिर पहले कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी तब जाके उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा प्रोसेस होगा। ये कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है। क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या कोई टास्क दिया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? मेरे ख्याल में जो कल मैंने बताया था वो अभी तक उसी तरह की सिचुएशन है। जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और उसके बाद आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ अलीम खां की तरफ जा रही है कि जनाब हम ये फ़ाइट करेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि चौधरी बरादरान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि एक और इत्तला आ रही है मुस्लिम लीग नवाज़ वाले भी शक व शुबा कर रहे हैं कि कहीं जरदारी साहब कोई और ही काम ना दिखा दें इस सारे मामले में। तो आपके क्या ख्यालात हैं? मैंने पहले भी आपको कहा, मेरा ख्याल आपने सुनी नहीं बात। मैंने कहा कि वो एक मंसूबे के तहत मेरी थोड़ी देर पहले जी
वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही से बात हुई है, ठीक है, और मैंने कहा इन्हीं चीज़ों का जवाब लिया है। बिल्कुल। और उसके बाद ही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अब उम्र ये नहीं कहती कि भाई आप अठवाठ मारने शुरू कर दें। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम एक टाइम फ्रेम के तहत चल रहे हैं, ठीक है, और पहले इस्लामाबाद में अदम एतमाद की तहरीक को सफिशेंट नंबर्स के साथ नाकाम बनाने में लगे हुए हैं। जो ही आज रात तक हमें यकीन हो जाता है कि हम कर बैठे हैं तो कल इस्तीफा अनाउंस हो जाएगा, अगर कल की ज़रूरत होगी तो फिर परसों हो जाएगा। ये इधर लिंक नहीं है। पंजाब में इस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। उनका जो भी प्रॉब्लम है हुकूमत का, फ़िलहाल 172 जमा इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में उनकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो मोनस साहब ने कोई बताया आपको कि कहाँ तक पोजीशन है मरकज़ में अदम एतमाद का, क्या है स्टेटस? ज़ाहिर है वो कहते हैं कल से हम गेम में, तो वापस आ गए हैं ना इमरान खान और पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। तो आज रात या कल तक जब एमकेएम की हमायत का अनाउंस हो जाएगा फॉर्मली, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर यह है कि एक दो बंदे या इधर चले गए या उधर चले गए, लेकिन लार्जली गेम जो है वो इवन हो जाएगी। बराबर बराबर प्लेयर्स जो है उनका दोनों साइड्स जो है, और उसमें इम्कान ज़्यादा यह है कि हुकूमत चूँकि अभी ताकत में है और पंजाब भी उनके पास है और केपी में भी है, तो फिर हुकूमत जो है इतवार पीर को जब वोटिंग होगी तो वो फ्लाइंग कलर से जीत जाएगी। तो ये है उनका तवक्को इतवार तक की। लेकिन जब तक एमकेएम अपने फैसले का ऐलान नहीं करते, जिसका तवक्को ये वो कर रहे हैं कि आज रात या कल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी साहब काफ लीग से गिला शिकवा हुए नजर आए, जी जरा सुनाइए। इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है। परवेज इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो पीटीआई उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। जो साहब एक बात बताएं, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई हाथ कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं ये मामला जरदारी साहब के साथ भी लिंक है, पीपल्स पार्टी के साथ भी, काफ लीग की वजारत आला और चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द करना, और ये कहना कि आसिफ अली जरदारी साहब इसको एतमाद में नहीं लिया होगा। मुझे डाउट है कि मामला कोई और है इन बिटवीन। नहीं, वो जरदारी साहब को एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन तो बर्दाश्त करनी पड़ी है ना। इसको तो यानी इसके बारे में कोई हमें जाके कोई पीएचडी करने का कोई थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने परवेज इलाही साहब को नॉमिनेट किया और उनको सीरियस कैंडिडेट बनाया आसिफ अली जरदारी ने, और कहा कि भाई वहाँ वो स्पीकर बन के बैठे हुए हैं, अगर आपने इनको साथ लेना है तो इनको वजारत आला दें, और मैं उनका नाम प्रपोज कर रहा हूँ। वो जब जूं वहाँ पक्के हो गए उतना, या इस तरफ तो आपको पता है ना कि बाजार की जो थी माला जपी जा रही थी, और कोई अभी तक लोग बेहोश है। उनको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ले लिया है, और मैंने कल भी कहा, शायद आपने उसको रजिस्टर नहीं किया, उसको कोई मतलब है कि अच्छे अल्फाज में उसका कोई कि मैंने उसका इस्तीफ़ा ले लिया है। यानी होता है ना कि बड़ी बड़ी खदमात हैं, मैं उसका पार्टी के लिए फ़लाँ है, सूबे को ये किया वो किया, कोई उसका कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया। तो मतलब है ये, अब क्या लफ्ज़ कहूँ मैं तो उसके बाद जो मार्केट में अफवाहें फैली हुई हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर रेड्स हो रही हैं कुछ औरतों के घरों पर, और कुछ मर्द भाग गए हैं, कुछ औरतें भाग के दुबई चली गई हैं। तो ये जो मार्केट में है, क्योंकि अब हमारा काम नहीं है कि हम अफवाहों के बातों के बतंगड़ और राई का पहाड़ बनाएं। सही। तो बात आप जो पूछ रहे हैं वो जरदारी साहब के लिए परवेज इलाही का फैसला और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर आला बनने का
اگرچہ زرداری صاحب نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون اور کیو اکٹھے ہو بھی جاتے تو ان کے پاس پنجاب اسمبلی کے 371 ارکان کے ایوان میں اکثریت نہیں تھی، وہاں اکثریت دوسری طرف تھی. تو اس لیے پرویز لائی سے زیادہ اس اسمبلی کو، پنجاب اسمبلی کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ سارے ایوان کے 4.5 سال سے وہ اسپیکر بھی ہیں اور پہلے بھی عہدوں پر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں 5 سال. تو اس لیے اس وقت میں نے کہا کہ صرف ایک بات ہے کہ اگر کسی وقت یعنی جس کا کہ گورنمنٹ توقع کر رہی ہے کہ بھئی ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل رہنے کا اعلان جو ہے آج رات یا کل کر دے گی، اس کے بعد گیم جو ہے تقریباً اگر برابر نہیں تو بلکہ حکومت کے حق میں بہتر ہو جائے گی. چو صاحب، جو اس وقت تک نمبرز گیم ہے یہ آپ کی ہے، میں ابھی اسی باریک نقطے پہ کہ ممکن نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب صدر زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کو اعتماد لیے بغیر وہ وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بن جائیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور زرداری صاحب کو علم نہ ہو. یہ سوچا نہیں جا سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ ملاقاتیں اس دوران جب سے یہ معاملہ چلا ہے، سب سے زیادہ ملاقاتیں چودھری پرویز الہی صاحب کی، چودھری شجاعت صاحب کی اگر ہوئی ہیں تو وہ صدر زرداری صاحب سے ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات چودھری صاحب، جس دن ملاقات ہوئی، حکومتی وفد گیا ملنے رات کو، ایک تو صبح گیا، ایک رات کو گیا، تو وفد جیسے ہی باہر نکلا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب سیدھے زرداری ہاؤس پہنچے تھے اور ان کو بتا دیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے. اور پھر اگلے دن صبح جب یہ چیز گورنمنٹ نے ڈسکلوز کر دی کہ ہم نے سی ایم شپ دے دی ہے، اور اس کے بعد فوری طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، بنی گالہ گئے، ملاقات کی. اس دوران بھی اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا بنی گالہ جانے سے پہلے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے یہ اپوزیشن کے اتحاد میں. آگے بڑھتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی کاف لیگ کی کہانی ذرا سنائیں. چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں کہا کہ جی دیکھیں، اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش ہوں. باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، چودھری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، دعائے خیر ہوئی، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وزدار کے خلاف جمع کروا دیں. تو یہ سارا رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد خود چودھری پرویز الہی صاحب نے جمع کروائی. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. کاف لیگ، چودھری پرویز الہی صاحب کا گورنمنٹ سائٹ پہ جانا یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے، اور اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ بنی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد مرکز میں ناکام بنانے کے لیے. وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی رابطہ کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، اور پھر کچھ اور جو مسلم لیگ نواز کا ایک دھڑا ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کے ساتھ بھی چودھری پرویز الہی صاحب ان لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں جن کو غیر حاضر رکھنا ہے ووٹنگ والے دن. کیونکہ اس وقت جو نمبرز گیم ہے چودھری صاحب، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبرز گیم بڑی قومی اسمبلی میں دلچسپ ہے، اور پلڑا بھاری ہے اس وقت اپوزیشن کا. جو ویریفائڈ ووٹس ہیں جنہوں نے اناؤنس کیا ہے کھلے عام، اور اس میں کوئی منحرف رکن شامل نہیں، تو یہ نمبرز بنتے ہیں آلموسٹ 166 اپوزیشن کے پاس ہیں، اور 164 جو ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور ایم کیو ایم کے 7 ارکان جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو یہ اس وقت نمبرز کی پوزیشن ہے. اس کے باوجود کہ بی این پی بلوچستان عوامی پارٹی کے تقسیم ہے، ابھی وہ 50-50 چل رہا ہے. گورنمنٹ بھی رابطے کر رہی ہے، اپوزیشن بھی رابطے کر رہی ہے. اپوزیشن کو تو اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بھی واپسی کا سفر. تو پوزیشن جو ہے گراؤنڈ پہ
وہ بہتر ہے نمبرز گیم میں اپوزیشن کی، ان کے نمبر زیادہ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب. ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر. کل جب تحریک جو ہے وہ جب لیو گرانٹ ہوئی تو ہمارے 161 ووٹ تھے. جام کریم جن کو بیل مل چکی ہے 162. علی وزیر جو جیل میں ہے ان کو بھی ووٹ کی اجازت ملے گی 162. اسلم بطانی 163. 3 ووٹ پی ایم ایل کیو کے ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ 1+2 یہ ہو گئے 166. 4 ووٹ جو ہے بی اے پی کے، 2 ووٹ جو آزاد ہیں ان کو ملا کے تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان میں بھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ادھر. جو آج منتخب ہو کے آئے ہیں یہ تو خیر کلیم کر رہے تھے، ان میں باقی بہت سارے کافی بھی لوگ ڈال دیے. تو یہ نمبرز ابھی تک کلیم ہے کیونکہ ابھی جو نمبرز ہم نے آپ کو بتائے ایکچوئل پوزیشن یہی ہے. چودھری صاحب اس سے پہلے کہ آگے جائے 3 کون سے ہیں ان کے پاس کاف لیگ کے؟ نہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ انکلوڈ نہیں ہم کر رہے، صرف ابھی تک طارق بشیر چیمہ صاحب نے اناؤنس کیا ہے اور اس کے علاوہ کافلی کا کوئی نہیں ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی واپس آئیں گے. اب چودھری صاحب ایک اور مسئلہ ہے اس ساری کہانی میں، مجھے تو لگتا ہے یہ کہ عدم اعتماد اور پیچھے رہ جائے گی، یہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس سے قطع نظر جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے وہ بلکہ کرائسس چل نہیں رہا، پیدا ہو چکا ہے. وہ ہے چودھری صاحب خفیہ خط، ایک خط جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے جلسہ عام میں لہرایا اور اس کی ہیٹ، شدت، حدت اب ذرا پکڑتی، اور اس کو بلکہ کہنا چاہیے کہ چنگاری نہیں بلکہ آگ بھڑک اٹھی ہے. اسد عمر صاحب کو سنوائیں، آج فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے یہ کیا ہے اور وہ خط ابھی تک ایک پراسراریت اس میں زیادہ ہے کیونکہ ابھی تک کسی فورم پہ پیش نہیں کیا گیا. کون کون سے فورم ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب باؤنڈ ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے ذرا اسد عمر صاحب کو سن لیں. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اسے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے. یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھنے کے لیے چودھری صاحب ابھی ایک اور شارٹ سنیے جی. یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اس میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. خوفناک نتائج آ سکتے ہیں. اب اس میں جی اسد عمر صاحب نے ایک نام لیا ہے، مرکزی کردار اس خط میں جو ذکر ہے اس کا وہ سنائیں جی. اب اس کے اندر کردار کون کون ہے اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب کا ذکر آ گیا. اس کے بعد اگلا سٹیپ کہ یہ خط ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا. سنائیے جی. شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ، وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا. چودھری صاحب یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تو سمیل آ رہی ہے کہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. کارگل جیسے تھا، میمو گیٹ سکینڈل جیسے تھا. وہ یہ آپ مطلب ہے بعض اوقات آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ بات نہیں ہوئی، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک یہ کردار ہے کہ ایک سابق سفیر ہے پاکستان کا جو یہاں سے بغوڑا ہوا ہے
اور وہ پہلے وہ میمو گیٹ اور فلاں گیٹ یاد آ گیا آپ کو، اور وہاں امریکہ میں ہے، اور پھر وہ وہاں سے لنڈن سے امریکہ، وہاں سے یہ لیٹر امریکہ کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے کسی سے اس نے حاصل کیا ہے، اور وہ عمران خان کے خلاف اور پاکستان کے مفادات کے برعکس لنڈن میں نواز شریف کو پہنچایا ہے۔ یعنی یہ بات تو اب مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ابھی انہوں نے حقانی کا ذکر نہیں کیا، لیکن میرے علم میں پہلے سے ہے کہ وہ یہ کام پہلے بھی کرتا رہا، اب وہ اس نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اور نواز شریف چونکہ اس کو دن رات ایک ہی مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ گورنمنٹ گر جائے اور میں دن دلاتا ہوا پاکستان آ جاؤں، اور میں اور میری بیٹی اور ہماری پاکستان کے اداروں اور خاص طور پر فوج کے خلاف ایک تو صاحب ایک اور بات بھی ہے، دشمن کے ایک اور بات بھی ہے، یہ جو خط آج وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ یہ جو کلیم کیے جا رہے ہیں، کوئی جرنلسٹ دانشور کلیم کر رہے ہیں کہ جناب خط انہوں نے، اور کوئی اس کو دے رہا ہے کہ یہ یورپی یونین کی طرف جو 27 ملکوں کی طرف سے خط آیا تھا روس، نہیں وہ یورپی یونین والا لیٹر وہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور بھی نہیں ہے جو میڈیا میں، یہ خط ابھی تک پبلک نہیں ہوا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ایک سیکریٹ امریکہ کا ہے، وہاں سے لیٹر ہے۔ جی، تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ابھی ترجمانوں کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے خط چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش کر دی ہے، خارجہ پالیسی کے پیش نظر خط زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ 7 مارچ کو ہمیں خط موصول ہوا، وزیر اعظم عمران خان، خط میں براہ راست تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک عدم اعتماد فوری طور پر پیش ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اور شرکاء کو دھمکی آمیز خط سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، اور چیف جسٹس کو خط دکھانے کا مقصد خط کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے۔ خط میں دھمکی دی گئی ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہونے پر سنگین نتائج ہوں گے، پاکستان میں ہمیشہ سے عالمی طاقتیں حکومتوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں قوم سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور جلد بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی وعدہ ہوگی، اور اسی دوران ایک مراسلہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دیا اپنے تمام ارکان کو بطور چیئرمین وزیر اعظم عمران خان نے کہ کوئی بھی قومی اسمبلی کی طرف مت جائے، کیونکہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد ووٹنگ والے دن غیر حاضر رہیں گے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے اس خفیہ خط کی، دھمکی آمیز خط کی جو پاکستان کو موصول ہوا، پاکستان کی گورنمنٹ کو، وزارت خارجہ سے ہوتا ہوا وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا، اور آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، اس کا جواب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی دیا۔ تو چوئی صاحب، یہ سپریم کورٹ کی طرف کیوں جانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، گورنمنٹ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے دوبارہ صابر شاکر صاحب وقفے کے دوران رابطہ کیا ہے اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع سے، وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب خط ہمارے پاس ہے جس میں ہمیں دھمکی دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے یعنی ایک سیدھا کہا گیا کہ ان کو بدل لو، لیکن نہیں تو آپ کے لیے خوفناک نتائج ہوں گے۔ یہ خوفناک کا لفظ پہلے وی ول میک ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو، ہینری کسنجر ٹولڈ ذوالفقار علی بھٹو ان 70s۔ تو آج پھر ہارریبل کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی چوئی صاحب اگر آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خط آیا ہے یا اس طرح دھمکیاں ہیں یا عمران خان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر سازش کی گئی ہے، تو آپ جا کے چیف جسٹس کو درخواست دے دیں کہ جی میں ان کی بات نہیں مانتا، یہ لیٹر آپ منگوائیں اور تسلی اپنی بھی کریں اور قوم کی بھی کرائیں، اور جو ایکشن اس کے اوپر جو ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی جو بنتی ہے وہ بھی آرڈر آپ وہاں جا لے لیں۔ ہمیں کیوں آپ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم ایک پوزیشن لے بیٹھے ہیں کہ دیر از اے لیٹر، دیر از اے ڈیفینیٹ کانسپریسی اگینسٹ عمران خان، اور اس میں سارے کریکٹرز بھی موجود ہیں، یا سارے نہیں تو نمایاں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے تو یہ غلام حسین کو اور کوئی تکلیف ہے تو وہ جائیں اور چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس کے لیے اپلیکیشن دے دیں
اور وہ اپنا ہمارے سے کاپی منگوا لیں۔ اچھا، اس میں چوہدری صاحب پھر ایک اور بات ہے نا کہ خط آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ظاہر ہے اتنے بڑے فورم پہ وزیر اعظم خود آ کے کہہ رہے ہیں، وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں، ان کے معاون خصوصی کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں کل بھی بات ہوئی تھی کہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن ہے اور ایک ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، پورے کا پورا سیکریٹریٹ کام کر رہا ہے، تو کیا ان کے علم میں ان کو دیا گیا ایگزامن کرنے کے لیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وفاقی کابینہ ایک اعلیٰ سطح کا فورم ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ابھی تک آیا؟ نمبر 3، اس کو بھی چھوڑ دیں، اگر یہ اتنا ہی جو صاحب ہے سیریس اور واقعتاً ہے تو پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، وہاں پہ سول لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، وفاقی وزراء اہم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی تو یہ لایا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ اتنا دھماکہ خیز خط جو ہے وہ اس طرح کیوں میڈیا میں کیوں لہرایا جا رہا ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو جب آئین اجازت دیتا ہے اور وہ انڈر اوتھ ہیں تو بہتر نہیں کہ وہاں پہ جایا جائے، یا پھر وہ خط اتنا بڑا ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید کوئی بھی نہ اٹھا سکے، اس لیے اعلیٰ ترین فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس خط کے وزن کو اٹھانے میں ہماری مدد کریں اور ہم رہیں یا نہ رہیں اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جی شاہد صاحب، نہیں، وہ تو چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ بھئی اس پر کیا کارروائی کرنی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن وہ کرنی ہے، وہ تو آپ نے چیف جسٹس اپنا ہمارے سے لیٹر منگوا لیں، اور جس کو کوئی اس پہ پریشانی ہے وہ، اور آپ دیکھیں کہ یہ خناس جو ہے نا ایک سپر پاور کے اندر موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں یوکرین پر حملے کے دوران وہاں کے صدر نے یہ کہا ہے، ریکارڈ پر بیان دیا ہے، اس سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ جناب ولادیمیر پوٹن جو ہے ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو روس کی صدارت سے الگ کر دیا جائے، ہٹایا جائے۔ بس تسی مامے لگ دیو کسی ملک دے صدر نو ہٹان لی۔ اس میں تو یہ اسی طرح کا لیٹر ہے، یعنی یہ لیٹر ہے، وہ انہوں نے براہ راست ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس نے کہا، دوبارہ بھی کہا کہ میں اس پر قائم ہوں اپنے اس بیان پر۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں بلکہ ایک آدھ سینیٹر نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی ہے، کسی اسیسینیشن کی بھی بات کی ہے کہ راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ بات بھی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ بھی جیسا پولیٹیکل اسیسینیشن سے بھری پڑی ہے، وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ بھی جو اعجاز الحق ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، سابق صدر ضیاء الحق مرحوم کے بیٹے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے سارے 17 اگست 1988 کا جو حادثہ ہوا C-130، جس میں ہماری پوری کی پوری فوجی قیادت کو اور فوجی کریم کو دہشت گردی کے ذریعے ختم کیا گیا، اس میں بھی تانے بانے ادھر ہی جاتے ہیں، اسی عالمی سامراج کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، کوئی ہے آپ کے پاس تازہ ترین؟ پھر میں آپ سے ایک سوال کروں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کے پاس وزیر اعلیٰ کے عہدے سے عثمان احمد بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک ہم گورنر ہاؤس سے تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے لیٹر پہنچ گیا ہے۔ اب وہ گورنر صاحب ان سے ملاقات کر کے تصدیق کریں گے۔ ایک دوسرا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں کہ کون سا خط پہنچا ہے، ذرا ڈیٹیل بتائیں، کیا چیز پہنچی ہے گورنر صاحب تک؟ ریزگنیشن لیٹر جو ہے، جو وزیر اعظم کے پاس جمع کرایا تھا عثمان احمد خان بزدار صاحب نے وزارت اعلیٰ سے استعفے کا، جی وہ لیٹر ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس پہنچ گیا ہے۔ اب گورنر صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفے سے متعلق عثمان احمد بزدار صاحب سے ملاقات کریں گے اور ان سے تصدیق کر کے آپ دباؤ میں آ کے آپ نے یہ لیٹر بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے ہے، تو اگر وہ تصدیق کریں گے تو اس کو ایکسیپٹ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ معاملات جو ہے تمام جو لوگ بھاگے ہوئے تھے یا جو کھسکے ہوئے تھے یا جن کے ساتھ معاملات خراب تھے پی ٹی آئی حکومت کے، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات کسی وقت پی ٹی آئی جو ہے کمفرٹیبلی آگے بڑھ جائے گی اور ایم کے ایم سے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ خبریں تازہ ترین۔ نمبر 1 عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب تک پہنچ چکا ہے، اور یہ استعفیٰ اب وہ کنفرمیشن کے بعد یہ منظور ہو جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جی، جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ لیگل پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا، چودھری صاحب ترین جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے جب ان کے معاملات یہ سارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو وہ بھی تحریک عدم اعتماد ووٹنگ سے پہلے پاکستان تشریف لا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اس موقع پہ متحد رہیں اور انڈیویجولی کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، اور کوئی اگر آپ کو ڈس انفارمیشن بھی پاس آن کرتا ہے تو اس کا بھی خیال کریں۔ جبکہ ترین گروپ نے چودھری پرویز الہی صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو علیم خان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کینڈیڈیٹ بنانا چاہتی ہے۔ چودھری صاحب اس کے کیا چانسز ہیں؟ ظاہر علیم خان تو بڑے نالاں اور بہت افسردہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اگر اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر جو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی قیادت میں کام کرنے میں نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو کینڈیڈیٹ پٹ کرتی ہے اور وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، جس کے زیادہ امکانات ہیں، تو ان کا وہاں کیریئر جو ہے شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ ون ون سچویشن ہے۔ آج کسی وقت خاقان عباسی جو شاید خاقان عباسی بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب، وزیر اعظم، جی چودھری صاحب بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ایک وفد کی شکل میں ڈیلیگیشن بنا کے ان کا ٹائم ہو رہا تھا علیم خان صاحب سے کہ کتنے بجے ملنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب لاہور ملاقات ہو رہی ہے یا وہ اپنے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کے اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ میں نے چیک نہیں کیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔